हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें उनको नहीं मिली। यहाँ तक तो टेक्निकली बात तस्लीम की जा सकती है, लेकिन उससे आगे बढ़ गया है इलेक्शन कमीशन और ये सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUIFA और दीगर में बांटने का फैसला किया गया है, जो कि बज़ाहिर गैर कानूनी नज़र आता है और बज़ाहिर गैर मुनासिब और गैर अखलाकी भी नज़र आता है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद बरहम है और कह रही है कि रिजर्व सीटें उसको नहीं मिली, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। क्योंकि ये सीटें उसको नहीं मिल सकती तो सेनेट के इलेक्शन पे असर हो सकता है, उसकी सीटें वहाँ से कम हो सकती हैं, सदारती इलेक्शन पे असर हो सकता है और सबसे बढ़ के इसका एक अखलाकी ग्राउंड है। तो प्रोग्राम में आगे चल के डिबेट करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इल्ज़ाम लगा रही है नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर पे कि उन्होंने PTI का मैंडेट चोरी किया है। तो अब रिजर्व सीटें अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर ले लेते हैं तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त हो जाएगा कि उनका मैंडेट चोरी हो रहा है? इस पे आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे पास एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मौजूद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हाल ही में वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हुए हैं और बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। आज आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, पहले आपने वज़ीर आज़म के हलफ में शिरकत की, फिर आपकी बलोचिस्तान रवानगी भी है। विजन क्या है आपका बलोचिस्तान के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का, सिक्योरिटी का है, तो इन दो मसाइल से किस तरह निपटेंगे आप सर? देखिए, बलूचिस्तान की ये बात दुरुस्त है आपको। मैं जिस मसले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहता हूँ वो गवर्नेंस का है। गवर्नेंस के बाद सिक्योरिटी का है, और क्योंकि गवर्नेंस अगर इम्प्रूव होगी तो सिक्योरिटी के इम्प्रूव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको पता है कि मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं माजी पे रहना ही नहीं चाहता हूँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो गवर्नेंस के मॉडल थे वो इंसर्जेंट्स को या मिस्क्रिएंट्स को कॉम्प्लीमेंट करते थे, रादर उसको रोकने के लिए। तो हमने कोशिश करनी है कि जो एक विजन है हमारा, हम एक टीम बन के अपनी कैबिनेट जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इनकरेज करने की जरूरत है। तो हम इंशाल्लाह ताला गवर्नेंस का कोई ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे या एटलीस्ट स्टार्ट लेंगे कि जो बेहतरी की तरफ जाएगा। स्पेशली जो हमसे पहले जो चीफ मिनिस्टर गुजरे उनमें से किसी ने अगर कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया, स्पेशली जाम कमाल साहब के कुछ इनिशिएटिव थे, तो हम इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ और किसी ने, मीर कदूस गजनवी साहब ने लिए या किसी और ने, जिससे भी अच्छा इनिशिएटिव लिया हम उसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के लोग, खास तौर पे वो बलूचिस्तानी जो गर्मी में झुलसता है, सर्दी में ठिठुरता है और जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, जिसको अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ज़ाहिर है बड़े महदूद वसाइल है। लेकिन ये तय होना बात कर लिया हमने कि ये जो वसाइल हैं ये कम से कम जो है ना वो 80% 70% करप्शन की नजर नहीं होंगे। जो पैसे स्टेट अपने टैक्स पेयर से लगा रही होती है, कोशिश करेंगे कि वो मुकम्मल तौर पे तो हज़रत उमर के ज़माने में हम नहीं हैं और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन बददियानती नहीं करेंगे। गलती हो सकती है, बदनीयती या बददियानती नहीं करेंगे। ये बड़ी अहम बात की आपने कि गलती हो सकती है लेकिन बदनीयती या बदयानती नहीं करेंगे। अब जरा सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से बता दीजिए। आप माशाल्लाह सन ऑफ द सॉइल हैं, अपने ऊपर भी आपने बहुत से अटैक्स बर्दाश्त किए हैं, तो बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो किस तरह से जो प्रोविंशियल हुकूमत है उनसे निपटेगी? खासतौर पर जो बलूचिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयड है, फौज डिप्लॉयड है, एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ मिलके फिर दरमियान में धरने आते रहे, लापता अफराद के मामलात हैं, बलूचिस्तान के दीगर मसाइल हैं, महारंग बलोच का एक धरना आ गया, तो इन मामलात से किस तरह निपटेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने जिक्र किया जिन हमलों का, जिन जिन लोगों ने मुझ पर हमले किए, मैं उन सबको माफ कर रहा हूँ और मेरा कोई बदले की नीयत नहीं है कि मैंने किसी से कोई बदला लेना है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेन स्ट्रीम हों, लोग वापस आए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है और अगर वो रिजॉल्व होता है डायलॉग से, पीसफुल तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि इससे खूबसूरत बात तो हो ही नहीं सकती है। इन साथ साथ जो स्टेट की रिट है या सिटीजन की सिक्योरिटी है या नेशनल एसेट्स की सिक्योरिटी है, वो भी हमारी प्रायोरिटी है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम उनकी हिफाजत कर सके।
تو رہی جہاں تک بات مارنگ بلوچ صاحبہ کی آپ نے بات کی، دیکھیے نیریٹیوز ہے، کوئی ایکسٹریم نیریٹیو ہو سکتا ہے، لیکن رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو سٹ جو ہے وہ ہر سٹیزن کا حق ہے، اور ہم اس ایکسرسائز کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کریں گے. لیکن ظاہر ہے وہ بھی اس صورت میں کہ اگر پبلک کو، عام پبلک کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ ڈائلاگ کے ساتھ پیسفل طریقے سے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی ہے، چاہے وہ حکومت کی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن پارلیمنٹری پالیٹکس پہ بلیو کرتی ہے، ہم سب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے بلوچستان کے کانٹیکس میں، اور جتنی بھی جماعتیں ہیں بلوچستان کی ان کو سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک، اب ذرا گورننس کے بارے میں کچھ مزید بات ہو جائے. ابھی آپ نے گوادر کا وزٹ کیا ہے، گوادر بالکل آفت زدہ ہو چکا ہے بلوچستان میں بارشوں کی وجہ سے، تو یہ چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں فوراً ہی اپنا منصب سنبھالتے ہی. گوادر کی صورتحال کیا ہے؟ بلوچستان بھر کے دیگر علاقوں میں بارشوں سے نمٹنے کے لیے احکامات کیا آپ نے دیے ہیں آپ کے گورننس کے حوالے سے؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ یسٹرڈے اٹ واز مائی فرسٹ ڈے، جی، تو میں نے پہلے دن ہی گوادر گیا تھا، اور گوادر میں نے وزٹ کیا ہے، صرف ڈی سی کمپلیکس کا وزٹ کر کے واپس نہیں آیا ہوں. I went to the streets of Gwadar. I met common people، دکانداروں سے میں ملا ہوں، اور میں نے وہاں پر سچویشن دیکھی ہے. ہماری حکومت مشینری نے، پی ڈی ایم اے نے، ڈپٹی کمشنر نے، ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے، پھر بالخصوص پاکستان کی فوج نے ہمارے لوگوں کی مدد کی ہے، ریسکیو میں بھی مدد کی ہے. ابھی جہاں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ گھٹنے تک پانی ایک جگہ کھڑا تھا، وہاں پر میرا ایک فوجی جوان جو ہے وہ کھڑا ہو کے پانی نکال رہا تھا. تو جس نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سچویشن اب انڈر کنٹرول ہے. کل تک کا میں نے آج تک کا ٹائم دیا تھا پانی نکالنے کا، ہوپ فلی ابھی تک نکل گیا ہوگا، بیکاز میں نے ڈی جی پی ڈی ایم اے کو بھی اور چیف سیکرٹری سے بھی میں نے گزارش کی کہ آپ خود وہاں پہ رہیں، مانیٹر کریں، بیکاز آپ ہائیسٹ لیول پہ مانیٹر کریں گے تو نیچے والے جو ہیں وہ کام ذرا پرفیکشن سے کریں گے اور کوئک کریں گے. تو ہم پانی بھی نکالیں گے ہم نے، اور پھر میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہر کام میں ٹائم فریم ضرور فکس کرتا ہوں. تو میں نے ٹائم فریم رکھا ہے فار کمپنسیشن 21 days. ایک دن چلا گیا، 20 دن رہ گئے، تو ہم 20th ڈے پہ اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گے جن کو نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک آخری سوال آپ سے، پھر آپ کی مصروفیات بھی ہیں، آپ نے جانا بھی ہے. آج آپ وزیر اعظم شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں بھی شامل تھے، تو بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان آپ کی کتنی سپورٹ رہے گی وفاق کو، اور وفاق سے آپ کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی، وفاق سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی، اور بطور سی ایم بلوچستان وفاق کو سپورٹ کتنا کریں گے آپ، خاص طور پہ جو سی پیک کے معاملات ہیں؟ سی پیک دیکھیے، ایک تو وفاق کے ساتھ جو معاملات ہیں ہم وفاق کے ایک مضبوط اکائی کے طور پہ ابھریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے جو ہمارے رائٹس ہیں جو وفاق کی طرف ہوں گے ان کے لیے بھی ہم بڑے فرم رہیں گے، بٹ بڑے پولائٹ رہیں گے. ہم کوئی خدا نخواستہ ایسی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہیں گے کہ پروونسز میں اور فیڈریشن میں ایک ڈویژن نظر آئے. لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ خواہش ضرور ہوگی کہ جو کامن بلوچستانی ہے اس کا جو حق ہے وہ حق اس بنیاد پہ کوئی نہ لے جائے کہ یہاں سے کی کوئی وائس ہی نہ بنے. ہم ایک مضبوط اور توانا وائس بنیں گے اور انشاءاللہ تعالی وفاق کے ساتھ ایک مضبوط اکائی کے طور پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ہم سے ایکسکلوسیولی بات کر رہے تھے. وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا انٹرویو تھا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اسمبلی کی نون سے بات کرتے ہیں. نون لیگ سے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما، سابقہ کئی دفعہ کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، جناب خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خرم دستگیر خان صاحب، بہت شکریہ کیمپ کے لیے وقت نکالنے پہ. سر، الزام پاکستان تحریک انصاف پہلے سے لگا رہی ہے نون لیگ پہ کہ آپ مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں. آج جو فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کا، کیا یہ مینڈیٹ چوری کے مترادف ہوگا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں ہیں، مخصوص سیٹیں ان کی ہیں، ریزرو سیٹیں ان کی ہیں. نون لیگ، پیپلز پارٹی دیگر نے تو اپنی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے مخصوص سیٹیں لے لی ہیں. سر، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی، میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں کہ ان کو سیٹیں ملنی چاہیے تھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ قانون میں ان کو سیٹ دینے کا اس وقت کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. وہ ایک ویکیوم ہے، خلا ہے، جس پہ الیکشن کمیشن نے اپنی ایک سوچ کے مطابق فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ بھی اب توقع ہے کہ جب سپریم کورٹ میں ایشو جائے گا تو وہ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، اور یا پھر پارلیمنٹ فوری طور پر قانون سازی کر سکتی. پارلیمنٹ موجود ہے اور اس پر قانون لا کر تو اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تک ان سیٹوں کا معاملہ حل ہوتا ہے
یہ وجہ نہیں بن سکتی کہ سینٹ کے انتخاب نہ ہو، یہ وجہ نہیں بن سکتی کہ صدارتی انتخاب نہ ہو. یہ ایک قانونی ایشو بن گیا ہے جو کہ انشاءاللہ سالو ہوگا یا سپریم کورٹ کے ذریعے یا قانون سازی کے ذریعے، لیکن اس دوران پاکستان کے جو آئینی عمل ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا. لہذا صدارت کا انتخاب انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز ہوگا اور اس کے بعد سینٹ کے انتخابات ہوں گے. لیکن اس صورت میں جو صدارتی الیکشن ہے یا جو سینٹ کا الیکشن ہے، کیا اس کے اوپر ایک اخلاقی سوالیہ نشان کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف شدید برہم ہے. پہلے اس سوال کا جواب، اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یہ سیٹیں نہیں لے گی؟ جی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. پارٹی نے کی رائے ابھی واضح طور پر سامنے آنی ہے، لیکن جس کا جتنا مینڈیٹ ہے اس کو ضرور ریکگنائز کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک. تو لیکن اگر قانون اس طرف آتا ہے کہ جب اگر سیٹیں نہیں کوئی جماعت لے رہی، اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے نا جی کہ ایک ایسی جماعت جس کی طرف سے ایک بھی کاغذات نامزدگی مخصوص ججز کے لیے داخل نہیں کیا گیا، جس کی طرف سے ایک بھی نام لسٹ میں نہیں دیا گیا اسپیشل سیٹوں کا، اب اچانک جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد آزاد اراکین کی شامل ہو جاتی ہے اور وہ کلیم کرتے ہیں. تو قانونی طور پر حقیقت یہ ہے کہ اس کلیم کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن بہرحال جمہوریت ہے، عوام کی ایک رائے ہے، 30% ووٹروں نے حاصل کیے ہیں، تو لہذا اس کا کوئی ہمیں ضرور طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ وجہ نہیں بن سکتی کہ دوسرے جو آئینی انتخابات ہیں وہ نہ ہوں. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے سوال وہی سوری انٹرجیکٹ کی رائے بہت اہم ہے، لیکن 70% عوام نے ان کے خلاف بھی ووٹ ڈالے ہیں، اس 70% کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 30% کی رائے اہم ہے لیکن 70% ان کے خلاف بھی ووٹ ڈالے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، درست لگتی ہے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ. لیکن وہی سوال میرا پھر سے دہراؤں گی کہ کیا اس صورت میں کہ جبکہ ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں دی گئیں، جس سے سینٹ کے الیکشن اور صدارتی الیکشن پہ فرق پڑ سکتا ہے ان کے امیدوار کے حوالے سے، تو کیا ان الیکشنز پہ اخلاقی سوالیہ نشان کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ پلس جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے پنجاب سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹیں خالی رہنی چاہیے. جتنی ہماری بھی گفتگو ہوئی قانونی ماہرین سے، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ سیٹیں خالی رہنی چاہیے، کسی اور جماعت کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ دیگر جماعتیں اپنی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے حوالے سے سیٹیں مخصوص آلریڈی حاصل کر چکی ہیں، ان سے زیادہ ان کو نہیں دیا جا سکتا. اس پہ کیا فرمائیں گے خرم صاحب؟ جی دیکھیے، یہاں پھر جو ہے ذاتی رائے آ جائے گی کہ جی قانون کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، قانون اس طرح لکھا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ پارلیمان اس پر قانون سازی کرے اور اس سے پہلے سپریم کورٹ اپنی رائے دے اس کے اوپر کہ یہ کیسے ہوگا. جو پریکٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ کل جو الحمدللہ پارلیمان میں قائد ایوان کا انتخاب ہوا، تو لہٰذا اگر وہ 20 سیٹیں یا 21 سیٹیں مل بھی جاتی ہیں، تب بھی جو انتخاب کا نتیجہ ہے کہ 201 ووٹ شہباز شریف نے حاصل کیے، اور اگر یہ سیٹیں ہوتی بھی تو یہ غالباً جو ہیں وہ 110 تک پہنچنی تھی. تو لہذا فرق اتنا زیادہ ہے کہ اس سے کوئی میٹیریل ڈیفرنس نہیں کریٹ ہو رہا سینٹ کے الیکشن. جو مثلا اسلام آباد کی سیٹوں کا الیکشن ہونا ہے یا صدارتی الیکشن ہونا ہے تو کوئی میٹیریل ڈیفرنس کریٹ نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال یہ ایک جمہوری عمل میں قانونی سکم ہے جسے پہلے سپریم کورٹ کو دور کرنا چاہیے اور پھر پارلیمان کو اگر چاہیں تو فوری طور پر قانون سازی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی زبردست بات آپ کر رہے ہیں، اور آپ چونکہ بار بار اپنی ذاتی رائے دے رہے ہیں تو آپ کی ذاتی رائے میں نون لیگ کو یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جو سیٹیں پی ٹی آئی پلس سنی اتحاد کونسل کے پاس نہیں جا رہی وہ دیگر پارٹیوں میں تقسیم ہوں گی. تو آپ کی رائے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ابھی ہونا ہے. تو لہٰذا اگر سپریم کورٹ بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی سیٹیں مل سکتی ہیں دوسری جماعتوں کو جو ایوان کو مکمل کرنے کے لیے، تو پھر دوسری رائے تو نہیں ہو سکتی. تو سر اس پہ سپریم کورٹ کی ہی رائے دیکھی جائے گی یا کوئی قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی، آئین میں کوئی ترمیم کرنی پڑے گی؟ پہلے تو قانون میں ترمیم وقت لیتی ہے تو سپریم کورٹ فوری طور پر اپنی ججمنٹ دے سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ پارلیمان کا غالباً پہلا ٹیسٹ ہی ہو جائے گا. کیونکہ جو لوگ نشستوں کا مطالبہ کر رہے ہیں وہی لوگ ہمیں اب دن میں 4 دفعہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے سر. اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. جس طرح سے پارلیمان چلی ہے 3 دن کے اندر، جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہلڑ بازی ہوئی ہے، جو ہنگامہ آرائی وہاں پہ ہوئی ہے، جس قسم کے رویے، جس قسم کے الفاظ وہاں پہ اور جس قسم کا کنڈکٹ وہاں پہ ایڈاپٹ کیا گیا ہے. آج شہباز شریف نے باقاعدہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے حکومت کرنا، پارلیمان چلانا، قانون سازی کرنا
would be a cakewalk, would be an easy thing to do? جی اپوزیشن سے زیادہ حکومت کے لیے مشکل جو چیلنج ہے وہ اپنے ایلائز کو ہر قانون سازی میں ساتھ لے کر چلنے کا ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں 3 مہینے بعد بجٹ آنا ہے، اس بجٹ کی تیاری میں ایلائز کو سب کی مشاورت کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں بڑے سخت فیصلے بھی ہونے ہیں، لہٰذا یہ سارے معاملات ہمارے سامنے۔ اپوزیشن کا ایشو یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ان کو بھگت چکے ہیں، ہم نے 126 دن کا دھرنا بھی ان کا بھگتا تھا، ہم نے ان کا اسلام آباد پر حملہ بھی بھگتا تھا، ہم نے اس وقت بھی پارلیمان میں ان کا جو کانڈکٹ تھا اس کا سامنا کیا تھا۔ تو جو اپوزیشن کا کانڈکٹ ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے، اگر وہ چاہیں اور بہتر متانت کا اور بالغ نظری کا ثبوت دیں تو شہباز شریف صاحب بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے برعکس ہر ایک سے ہاتھ میں لانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے۔ مزید آگے بڑھیں گے پروگرام میں۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں میرے ساتھ۔ السلام علیکم صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ایک بار پھر پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں، گزشتہ روز بھی آپ جب لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں تھے، کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی پلس سنی اتحاد کونسل کی ہیں۔ غلطی ٹیکنیکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر سیٹیں پی ٹی آئی پلس سنی اتحاد کونسل کو نہ بھی دی جائیں تو بھی کوئی وجہ نہیں بنتی کہ یہ سیٹیں دیگر جماعتوں کو دی جائیں۔ یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے تھی، بٹ اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ دیگر جماعتوں کو سیٹیں دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ جانے کا آپ لوگوں نے اعلان کر دیا ہے، سپریم کورٹ سے توقع کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسی قانون سازی ہو جاتی ہے، کوئی ترمیم ہو جاتی ہے آئین میں کہ ریزرو سیٹیں باقی جماعتوں کو مل جاتی ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پریزیڈنشیل اور سینٹ کے الیکشن پہ کیا پڑے گا؟ جی بہت شکریہ مغریدہ صاحبہ۔ دیکھیں میں آپ کو دوسرا کویسچن جو ہے اسے پہلے ایڈریس کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ اسی میں شاید پہلے آپ کے کویسچن کا آنسر بھی آ جائے۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس کے 3 امپیکٹس آئیں گے جی۔ پہلا میجر امپیکٹ یہ آئے گا کہ حکومتی اتحاد کو اگر یہ نشستیں دے دی جاتی ہیں تو ان کو قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی اور وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکیں گے۔ یہ پہلا امپیکٹ ہے جی۔ دوسرا امپیکٹ اس کے اندر یہ آئے گا کہ چونکہ پریزیڈنشل الیکشن میں تناسب کے لحاظ سے ووٹ پڑتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک بڑی کلوز کال اس وقت تک چل رہی تھی، اگر یہ نشستیں ہمیں ملتی ہیں، اب اگر چونکہ ہمیں نہیں دی جا رہی تو وہ اس الیکشن کو بھی یک طرفہ کر دیا گیا جی۔ اور تیسرا اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ ان مخصوص نشستوں کی بنیاد کے اوپر ہم سینٹ کی 7 سیٹوں سے محروم ہو جائیں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ 7 سیٹیں ہمیں ملتی تو ہم سینٹ کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتے اور قائد ایوان ہمارا ہوتا، لیکن ہماری اس میجورٹی کو مینورٹی میں بدل دیا گیا ہے۔ اب جب وہ 7 سیٹیں ہم نے لوز کرنی ہیں تو حکومتی اتحاد اپنا قائد ایوان لے کر آئے گا اور ہم سینٹ میں میجورٹی کھو دیں گے۔ تو یہ 3 میجر ریپرکشنز ہیں جو اس فیصلے کے آئیں گے جی۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ سیٹیں کس کو ملنی چاہیے، دیکھیں ایک آئین ہے اور اس کے بعد رولز اینڈ پروسیجر ہیں۔ آئین مقدم ہے، رولز اینڈ پروسیجر اس کے انڈر اور اس کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور ہم نے صاف کہا کہ جی ہم نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے لسٹ جمع نہیں کروائی تھی، اور اس کے اندر ہمارے پاس 2 ٹیکنیکل پوائنٹس تھے۔ اول یہ کہ ہم نے بحیثیت الائیڈ پارٹیز لسٹ جمع کروائی تھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، اور جب ہم نے جمع کروائی اس وقت بلے کا نشان موجود تھا۔ بلے کا نشان بعد میں اڑایا گیا ان کی مخصوص نشستوں کی تاریخ ختم ہونے کے۔ اگر وہ نشان پہلے اڑایا جاتا تو ہم وہی لسٹ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جمع کروا دیتے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسکیوز موجود تھا کہ ہماری اس لسٹ کو ہی کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ وہ الائنس کی لسٹ ہے، اس میں ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کی لسٹیں بھی شامل تھیں، خواتین شامل تھیں۔ دوسرا یہ ہے اس کے اندر کہ جس دن آرگومنٹ ہوا اس دن الیکشن کمیشن کے اندر چیف الیکشن کمشنر سمیت تمام ممبران نے اس بات سے اتفاق کیا کہ آئین کے اندر، قانون کے اندر کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ آپ کسی اور پارٹی کی مخصوص نشستیں کسی اور کو الاٹ کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نشستیں خالی رہیں گی لیکن وہ تو سپریم کورٹ سے آپ کو امید کیا ہے کوئکلی سر، کیونکہ ہم نے پھر اس کو
سپریم کورٹ سے بس امید وہی ہے, ہوپ اگینسٹ دا ہوپ والی بات. میں نے وہ الیکشن کمیشن والی بات بھی کی تھی کہ ہوپ اگینسٹ دا ہوپ ہے, لیکن اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ پہ بہرحال بہت لیتھل آئیں گے. آپ نے 4 روز سے دیکھ لیا کہ جو کچھ ہوا ایوان کے اندر, اور اب شاید اس فیصلے کے بعد رویوں میں مزید شدت بھی آئے گی, اور اب شاید پارلیمنٹ کا چلنا آسان بھی نہ رہے. جی, پارلیمنٹ کا چلنا آسان نہ رہے, بہت بڑی بات کر رہے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اس وقت اسٹوڈیوز میں, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ شیلہ رضا صاحبہ, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر اور مرکزی رہنما ہیں. شیلہ صاحبہ, یہ جو آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کو لینا چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی پہلے سے کہہ رہی ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, تو اب ریزرو سیٹیں بھی آپ ان کی اگر لے لیتے ہیں, لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم فیصلہ مانگنے گئے ہیں نا, کہ سب کو معلوم ہے کہ انڈیپینڈنٹ خواتین جو ہیں وہ ریزرو سیٹ پر نہیں آ سکتی, اور جب بلے کا نشان انہیں نہیں دیا گیا تو وہ نہیں آ سکتی. نہیں ہے تو کیا ہوا, خواتین کا تو رائٹ ہے نا. آپ کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن اپنی تو مل گئی, ہاں, لیکن خواتین کا راستہ تو نہیں روکا نہیں جا سکتا نا. خواتین کو تو ہم نے تعداد پوری کرنی ہے نا. ایک آئین میں متعین ہے نا کہ جی اتنی سیٹوں پہ اتنی ریزرو آپ کو ملیں گی. جی بالکل ہے, اس سے زیادہ تو آپ نہیں لے سکتے نا. بالکل نہیں لے سکتے, لیکن جب خواتین کی سیٹیں بچ گئی ہیں اور ایک پارٹی کو یا دوسری ان کے ساتھ جو پارٹیز تھیں ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ لڑ رہے تھے الیکشن, جانتے تھے کہ جرنل پہ بھی لڑانا ہے 5%, اور ان کو دوبارہ بھی آتی ہوں, لیکن پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, انہی امور کے حوالے سے, اسی معاملات کے حوالے سے کچھ مزید ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اسی حوالے سے ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف پلس سنی اتحاد کونسل کو جو ریزرو سیٹیں نہیں ملی, ٹیکنیکل غلطی ہے, لیکن کیا وہ سیٹیں مل سکتی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور دیگر کو؟ یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام کہ دیگر جماعتیں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر رہی ہیں, یہ درست ثابت نہیں ہو جائے گا؟ سیدہ شیلہ رضا صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور جنید اکبر خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں, ڈپٹی اسپیکر کے لیے کینڈیڈیٹ بھی تھے. شیلہ صاحبہ سے تو گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ہماری, لیکن جنید صاحب, ٹیکنیکل غلطی تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, لیکن میرا موقف بھی یہی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ آپ کی سیٹیں ان کو مل جائیں. اب سپریم کورٹ سے کیا توقع ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ جی. ہمیں اندازہ تھا جس طرح الیکشن ہوا, جس طرح ہم سے نشان چھینا گیا, تو یہ پہلے سے پری پلان تھا. اس کی کوشش یہ تھی کہ ہم حکومت میں نہ آئے, اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے کافی حد تک. اور ابھی ہمیں جو صدارتی الیکشن ہے تو اس سے ہمیں کوشش اس کی یہ ہے کہ اس پہ بھی ہماری ووٹ کم آئے. تو باقی تو ٹیکنیکلٹی کے پیچھے اگر پڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے باپ کو ملی تھی کے پی میں جو 2 آزاد بندے, جی وہ آزاد جو فاٹا سے 2 آزاد ایم پی ایز بنے تھے, اور پھر اس نے باپ کو جوائن کیا اور پھر اس کو ریزرو مل گئی. تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا. تو یہی یا تو قانون کی بات کرے یا جو ہے طاقت کی بات کرے, وہ لوگ جس کے ساتھ اختیار ہے تو وہ یہی مسئلہ ہے کہ باپ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور باپ کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی باپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, لاوارث ہو گئے. تو اس کی یہی کوشش ہے کہ ہم تو جس طرح ہمارے ساتھ یہی الزام جو ہم پہ تھا کہ اب الیکشن آپ کا نہیں ہوا, اسی طرح کا یہی الزام این پی پی بھی تھا. لیکن سر یہ ٹیکنیکلی غلطی تو ہے, کیونکہ پارلیمنٹری پریزنس ہونا ضروری ہے جس پارٹی کو ریزرو سیٹیں ملیں گی. تو یہ ٹیکنیکل غلطی یہ کس نے کی, آپ کے لائرز نے کی یہ غلطی؟ نہیں, میرا خیال ہے آلریڈی ہوئی تھی نا. میرا خیال ہے اگر بے شک آپ اگر اس کو ٹیکنیکل غلطی کی میں بھی ماننے کو تیار ہوں, لیکن آلریڈی کے پی میں ایسی روایات تھی کہ آلریڈی ہوئی ہے. 2 باپ کو ملی ہے تو نہیں 1 ملی یا 2 ملی ہے. اگر کسی کو ملی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے, اگر کسی کو نہیں ملی تو پھر ہمارا بھی حق نہیں بنتا. تو انشاءاللہ امید تو ہے ہماری سپریم کورٹ سے, امید تو ہم ہے. ملیں گی یا آئین کی قانون کے شق کے تحت ملیں گی؟ امید تو ہمیں ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ ریلیف نہیں ملی عدالتوں سے جو ہمیں ملنی چاہیے تھی. باقی امید پہ ہم انشاءاللہ اس کو سٹے لے رہے ہیں, انشاءاللہ عدالت جائیں گے. کوئی امید بر نہیں آتی, یہ بھی آپ لوگ گا رہے ہوں گے چند دنوں کے بعد دوبارہ سے. شیلہ صاحبہ, سیٹیں آپ کی نہیں ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی کو نہیں لینی چاہیے. میں اس پہ بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آئین جو ہوتا ہے نا, اس پہ چاہے وہ آپ کی اپنی پارٹی کا ہو یا ملک کا ہو, آپ کو اس کی ہر حال میں پاسداری کرنی ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ اس وقت یاد آتا ہے آئین اور قانون جب اپنے آپ پر اپنے پاؤں پہ دباؤ پڑتا ہے. آپ کی بات درست ہے. نہیں, میں بات پوری نہیں کی میں نے. اچھا,
اب ان کے آئین میں یہ تھا کہ ان کے جنرل سیکرٹری کو نامنیٹ نہیں کیا جا سکتا, انتخاب کرانے ہوں گے. ان سے نشان چھینا نہیں گیا, ان کو دیا نہیں گیا, کیونکہ انہوں نے اپنے آئین پہ عمل نہیں کیا, انتخابات نہیں کرائے. اس کی وجہ سے ان کی خواتین جو ہیں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. اور اب یہ تو پارٹی آئین ہو گیا نا, ملک کا آئین کہتا ہے کہ اب ملک کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خواتین ریزرو سیٹوں پہ کی بھی پریزنس چاہیے نا. ریزرو سیٹیں ریزرو پہ ہو گئی, لیکن ابھی خواتین رہ گئیں, ٹھیک ہے نا, خواتین رہ گئیں. جتنی تعداد میں خواتین کو مختلف پارٹیز کی بنیاد پہ آنا چاہیے تھا وہ رہ گئیں. تو اب خواتین کی ہاؤس تو پورا کرنا ہے نا. آپ کو اپنے خالی رکھ دیں نا, ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, خالی رکھیں. نہیں, اس کو دیکھیں بات فائنلائز نہ ہو, اگر ہو گئی ان کے حق میں آ گئی, ان کو واپس ملے, نہ ہو وہ خط چلی جائیں گی خواتین. اب یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن میں نہیں کرے گی. الیکشن کمیشن میں ججز ہی بیٹھے ہیں, قانون دان بیٹھے ہیں, سمجھتے ہیں آئین کو, سب طریقے کو. تو ہاؤس کی تو جو تعداد ہے اس کو پورا کرنا ہے. لیکن آئین کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن مقدم ہے یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ مقدم ہے؟ دیکھیں وہ آئین کی ہی روشنی میں ایک بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہاؤس کو پورا کرنا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جب 2 آزاد نے باپ کو جوائن کیا 2018 میں تو ان کو مل گئی. آپ نے جن کو جوائن کیا اتحاد کونسل کو وہ بھی جو ہے پارلیمنٹری پریزنس نہیں ہے ان کی نہیں ہے. تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ یا وہ ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہماری غلطی ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی تعداد خواتین کی تعداد پوری کی جائے. انکار کرے گی کہ ہم نہیں لیتے سیٹیں, ہماری نہیں ہیں اخلاقی طور پہ. نہیں مطلب ہم کیوں خواتین کا راستہ روکیں جب اس کا کوئی اخلاقی تو وہاں ختم ہو گئی نا. جب انہوں نے اپنے آئین پہ عمل نہیں کیا وہاں اخلاق ختم ہو گیا. ہم نے تو خواتین کا راستہ نہیں روکنا ہے نا. جب کوئی اس پہ فیصلہ آئے, جب اس پہ مزید جب اس پہ کوئی فیصلہ آئے, جب اس پہ کوئی قانون سازی ہو, ہم ہینڈ اوور کر دیں گے. جنید صاحب یہ بھی تو معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاؤس کو ایسے ویکینٹ تو نہیں چھوڑ سکتے نا, ہاؤس مکمل کرنا ہے. آگے پوری آئینی ذمہ داریاں ہیں, قانون سازی ہے, سب کچھ ہے. تو اس کو کیا کریں؟ ایک طرح سے راضی نظر آتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی والے سیٹیں لینے پہ آپ کی. نہیں, یہ تو اصل میں جو جن باپ کا آپ نے ذکر کیا تھا, یہ تو باپ والوں ان کو مشترکہ تھا. یہ جو میڈم فرماری وصیف ہے برماری, لیکن یہی الزام NP پہ بھی تھا کہ اس نے الیکشن نہیں کیا, لیکن اسی الیکشن کمیشن نے اس کو 20,000 روپے جرمانہ کیا اور ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا. اور کل جو میں نے اسپیچ میں کہ یہ تو بہانہ تھا کہ الیکشن آپ نے نہیں کیا. ہمارا 9 مئی کا جب واقعہ ہوتا ہے تو 12-13 مئی کو ہمارے جو لوگ پکڑے گئے تھے اور ان سے جو لوگ ملنے آتے تھے تو اسی دوران اس کو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو نشان نہیں ملے گا. تو نشان تو ہمیں دینا ہی نہیں تھا, یہ تو کوئی بہانہ تھا کہ یار اس نے اس طرح نہیں کیا تھا یا اس طرح نہیں کیا تھا. باقی میں سے یہ ہمارا مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے. آپ کو اگر لوگوں نے دیا ہوگا مینڈیٹ چوری ہمیں ملا ہے, ہماری مینڈیٹ پہ اگر نشان نہیں تھا لیکن خان کا نام تھا ہمارے ساتھ, مجھے اگر ووٹ ملا ہے تو اپنی پہچان پہ نہیں ملا, مجھے خان کی وجہ سے. تو ریزرو ہمارا حق تھا, آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اس کو کسی اور کو حق ماریں. میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, اس پہ ووٹ ملتا ہے. آپ کی پارٹی نے اپنی ہی آئیڈیالوجی پہ بھی نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز پہ نہیں ملا, نہ آئیڈیالوجی پہ, نہ کسی اور خان کے نام کو پہ تو وہ نہیں مل سکتا نا, خواتین نہیں مل سکتی نا. جب کسی پارٹی کا نشان نہیں رہتا تو اس پہ بہت بڑی آئینی ایک ڈیبیٹ ہے کہ وہ پارٹی اپنا نام نہیں استعمال کر سکتی. اچھا, ساجدہ حامد نے رضا نے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ہی پروگرام میں کہا کہ اگر سیٹیں نہیں ملتی تو ہم ہاؤس نہیں چلنے دیں گے. ہاؤس تو ہم چلا لیں گے, جیسے 3 دن سے چل رہا. یہ ہم نے خود ہی ایک کر رکھی ہے لینینسی کے ظاہر ہے سارے معاملات آرام سے ہو جائیں, کیونکہ یہ جتنا بھی شور کر رہے ہیں ہر چیز میں پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں نا. ایک بریک لے لوں, یہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں, مان تو رہے ہیں. اسپیکر پہ بھی لڑ رہے ہیں, ڈپٹی اسپیکر پہ بھی لڑ رہے ہیں, پرائم منسٹر پہ بھی لڑ رہے ہیں, صدارتی بھی لڑیں گے. ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کے ہاؤس کیسے چلے گا, حکومت کیسے چلے گی اگر پاکستان تحریک انصاف اسی طرح سے کنڈکٹ پارلیمان کے اندر اڈاپٹ کرے گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں, ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید اکبر خان صاحب اور سیدہ شہلا رضا صاحبہ. جنید صاحب, پارلیمان چلنے دیں گے آپ لوگ؟ نہیں, بالکل نہیں چلنے دیں گے. ہم اس کو پارلیمان کو مانتے ہی نہیں, کیونکہ وہ وہ خیر اس کی تو ہے, وہ ہے اپنی, وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم چلنے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں اس دفعہ جو ووٹ ملا ہے نہ ہمیں قانون سازی کے لیے نہیں ملا,
ہمیں لوگوں نے خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے اور یہی اس کی ڈیمانڈ تھی کہ خان جیل سے کس طرح باہر آئے گا. خان کو ووٹ قانون سازی کے لیے نہیں ملا؟ بالکل نہیں ملا. بالکل اس دفعہ میں جو ہے لوگ ہمیں دو چیزوں پہ ہمیں ملائے. ایک تو خان کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملائے, دوسرا ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی ریئیکشن تھا, تیسرا اداروں سے جو لوگ ناراض تھے تو اس وجہ سے ہمیں ملائے. نہیں تو ابھی ووٹ کس کام کے لیے دیا ہے؟ کہ آپ عمران خان کو جیل سے نکلوائیں, اس لیے دیا ہے لوگوں نے ووٹ؟ ہاں بالکل, ہمارے ہر ووٹر کا یہی ڈیمانڈ تھا کہ ہم آپ کو ووٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ خان کو نکال لیں. خان کے لیے جن لوگوں نے مشکلات کی آپ نے اس کو الرٹ کیا. یہ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں, تو کیوں لڑ رہے ہیں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, پرائم منسٹر کا اور سب وہاں کیوں تقریریں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں مانتے بھر جائیں, آپ تو ماہر ہیں توڑنے میں پارلیمنٹس, گرانے میں پارلیمنٹس, چلے جائیں باہر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اب آگے ہیں تو آپ کو لیجسلیشن میں یا تو آپ بائیکاٹ کریں یا نہیں کریں, ورنہ عوام اس لیے نہیں بھیج رہی. دیکھیے عوام کوئی نہیں ہے پاکستان کی. ذوالفقار علی بھٹو بھی جیل میں تھے, ووٹ ملا. بی بی صاحبہ جیل میں تھی, ایگزائل میں تھی, ووٹ ملا. زرداری صاحب جیل میں تھے, ووٹ ملا. عوام دیتی ہے کہ آپ کو وہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے, اور آپ نے نہیں چھڑانا ہے, عدالت نے چھوڑنا ہے. جو کہہ رہے ہیں ہمیں صرف ووٹ ملا ہے کہ خان کو جیل سے نکالنا ہے بس. تو پھر عدالت میں جائیں, پارلیمنٹ سے تھوڑی نکلے گا. پارلیمنٹ سے تو نکل گئے, وہ عدالت سے نکلیں گے, وہ جیل سے یہاں سے تھوڑی نکلیں گے. اور آپ کا ایک پوائنٹ تھا کہ دھاندلی کیا کے پی میں نہیں ہوئی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دھاندلی ہوتی ہے, ہمارے ساتھ تو ہمیشہ ہوئی ہے, لیکن آپ نے پارلیمنٹ ہے تو سب کچھ ہے نا. پارلیمنٹ تو اس لیے ہے کہ ہمارے لیڈرز بھی شہید ہوئے تو پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگے. ہم نے کوڑے کھائے کہ پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے. کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پولنگ ایجنٹ نہیں بنے کہ پارلیمنٹ کو تالا نہیں لگے. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے؟ لیکن ابھی آپ ایک نان پارلیمنٹری ٹریڈیشن کا حصہ بن جائیں گے اگر آپ ان کی سیٹیں لیں گے. ہم کیسے بنیں گے؟ ان کا تو رہے گی دھاندلی, وہ جیتیں گے تو دھاندلی نہیں ہوگی. وہ چاہیں گے کہ ان کا مخالف ہے تو بیٹا غداری سے ملا دو, غدار کر دو. تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ جیتیں گے تو ہوگا. آپ کو جو بھی اس ملک کا سسٹم ہے اس میں ہم نے سہا ہے سب سے زیادہ ریسیونگ اینڈ پہ ہم تھے. تو آپ کو یہ چلانا ہے اور آپ کو پارلیمنٹ چلا کر ہی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. جنید وہ نہیں چلانا چاہتے نا پارلیمنٹ, وہ کہتے ہیں ہم نے چلنے نہیں دینی ہے. لیکن شیلا صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کا آپ شور مچا رہے ہیں. کے پی میں دھاندلی نہیں ہوئی, جہاں سے جیتے وہ کہہ رہے ہیں وہاں دھاندلی نہیں. میں ایک تو یہ ہے کہ بالکل پارلیمنٹ کو بھی ہم مانتے, جمہوریت کو بھی مانتے, لیکن جو لوگ جمہوری طریقے سے آئے, جو جیت کے آئے, اگر ایک بندہ 60-70 ہزار ووٹوں سے ہارا ہو اور وہ پارلیمنٹ میں 45 میں اس کا ووٹ الگ ہو اور 47 میں آئے, تو اس کو تو میں پارلیمنٹ نہیں مان سکتا, اس کو تو میں ممبر نہیں مان سکتا. دوسری آپ بات میری بہن نے میری بہن نے جو بات کی کی پی میں, تو کی پی میں ہم نے ووٹ نہیں مانگا, ہم نے ووٹ کا تحفظ کا کمپین چلایا. جو 1 مہینہ تھا نا, ہم نے یہ کرا کہ ہمیں پتا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہوگا, تو اس پہ ہماری تیاری تھی. میں اپنی ڈسٹرکٹ آپ کو بتا دوں, میں نے جس بندے کو شکست دی تھی 74-75 ہزار لیڈ سی دی, لیکن اس کے باوجود آپس میں نئے 45 بن رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں, اور 6-7 بندے پھر ہم نے مسجدوں میں اعلان کیا اور لوگوں کو نکالا, ہزاروں لوگوں کو آروں کے سامنے لے گئی. اور پختون جو ہے وہ کسی کے ساتھ قرض نہیں کرتے, ہم تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ جو اگر ہمارا حق ڈالے گا. صرف پشاور میں ہوا ہے کیونکہ آرو کینٹ کے اندر بیٹھے تھے. 9 مئی کو ہمارے لوگ کینٹ کے اندر گئے, لیکن 8 فروری کو ہمارے لوگ کینٹ کے اندر نہیں جا سکے, اس لیے آرو پشاور میں ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس پہ ڈیبیٹ کریں گے اگلے پروگرام میں. بات کرتی ہوں 2018 میں چیئرمین بلاول کا لیاری سے ابھی تک فارم 45 نہیں ملے, 5 دن کے بعد رزلٹ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی ہم کھولنے کو تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کھولنا, ہمیں تو مسئلہ نہیں, الیکشن کمیشن کا کام ہے کھولنا. الیکشن کمیشن کھول دے اور ہمارے 2018 کے بھی کھول دے. اچھا یہ تیاری سے اترے تھے اور ہم پوچھے لگا رہے تھے گھر میں, ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ. جنید صاحب, یہ تھا آج کا پروگرام. دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.